अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं सुल्तान बुखारी। चंद बरस कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा तिजारती हुजम तकरीबन $2 अरब से ज्यादा था, मगर सिफारती ताल्लुकात की कमजोरी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजम भी निस्फ होकर रह गया। मगर अब खुश आइन बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और पाक अफगान के दरमियान एतमाद साजी को फरोग देकर बाहिमी तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड के हुजम को बढ़ाने के लिए पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पॉलिसी मुसवदा मुरतब करना शुरू कर दिया है। ज्वाइंट चैम्बर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताजिर नुमाइंदों और पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के नायब सफीर ज़र-ए-दश्त शम्स भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से यह तय पाया कि दोनों ममालिक के दरमियान बिला रुकावट तिजारत के लिए पॉलिसी मुसवदा तैयार किया जाए और इस मुसवदे के हमरा अफगानिस्तान के सदर, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह और वजीर आजम से बाकायदा मुलाकात करके मुसवदे के अहम निकात से आगाह किया जाए। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात फरहान बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत निस्फ से भी कम होकर रह गई है। आपके नज़दीक तिजारती ताल्लुकात में कमज़ोरी की बुनियादी वजह सिफारती ताल्लुकात का ख़राब होना है क्या? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पे जो सूरत हाल उभर के सामने आई है कि अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा और कई इतलात तो ये बताती हैं कि आधा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है और अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का इल्ज़ाम ये है कि ये जो तालिबान को फतूहात नसीब हो रही हैं, इनके पीछे पाकिस्तान की जो तालिबान को मुबैना मदद है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि अपना मुल्क उनसे अगर संभाला नहीं जा रहा और ये कोई इलाके ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर भी हैं। अब तो ऐसी ऐसी जगहों पे तालिबान की मौजूदगी के बारे में इल्म हो रहा है और वहाँ पे तालिबान को इस तरह से फतूहात हो रही हैं जो कि जिनका पहले नहीं सुना जाता था। तो इस पस मंज़र में तिजारती माशी ताल्लुकात कैसे इस्तेवार हो सकते हैं और नतीजतन एक सूरत हाल उभर आई है कि सियासी सूरत हाल के नतीजे में और जो ख़ास तौर पे ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके नतीजे में अब ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब तिजारत का फ़िलहाल फ़रोग़ होना को नज़र नहीं आता। अच्छा बुखारी साहब, ये फरमाइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की इस्तेदाद कार $5 अरब की है, मगर वजह क्या है कि अब तक दोनों ममालिक के दरमियान ये तिजारत आगे बढ़ नहीं पाई? जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो इल्ज़ामात अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पे आते हैं और पाकिस्तान को भी शिकायत हैं अफगानिस्तान से, ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान को शिकायत हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो बड़े सरकर्दा लोग हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि सवात में मलाला यूसुफज़ई के हमले में भी मुलव्वस थे और जो कई उनके सरकर्दा रहनुमा हैं वो अफगानिस्तान में पनाह लिए बैठे हैं और हमारे लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी हुक्काम ये कहते हैं कि हमें इल्म है कि वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन ये कि बावजूद इसके कि ये इन्फॉर्मेशन, ये इतला कई दफ़ा अफगानी हुक्काम को दी जा चुकी है, लेकिन वो लोग अपनी जगह पे कायम हैं, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है, ना उनके खिलाफ कोई और एक्शन होता है और वो वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में जो हमारी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा है। गो कि इसमें एक उम्मीद की हाल में जो किरण नज़र आई है वो सदर अब्दुल गनी की जो ये पेशकश तालिबान को उन्होंने की है कि किसी तरह तालिबान आके और अशरफ गनी अफगान सदर अशरफ गनी उनकी ये पेशकश के अब तालिबान आकर और काबुल में अपना एक सियासी दफ्तर कायम करें और बाकायदा अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। अमेरिका की तरफ से भी कुछ अंदिया यही है, क्योंकि मेरे ख्याल में वाशिंगटन और काबुल में अब ये बात तस्लीम हो चुकी है कि तालिबान के खिलाफ जंग जीतना मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की राह में बड़ी रुकावट आए दिन सरहद की बंदिश का मामला भी सामने आता है, तो गैर यकीनी सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तिजारती ताल्लुकात को सियासी और सिफारती ताल्लुकात से अलग करना मुमकिन है क्या? फिलहाल तो देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं और इल्ज़ामात एक दूसरे पे इतने अरसे से आ रहे हैं कि इस सूरत हाल में जब तक कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी ना आए, कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान
کے تعلقات اگر مثالی نہیں ہوتے تو کم سے کم اس نہج پہ ہی پہنچ جائیں کہ جہاں پہ دونوں ممالک یہ تسلیم کریں کہ ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. جب تک کہ وہاں تک صورتحال نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ تعلقات میں بہتری کی ابتدا بھی ہو سکے. اچھا، دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے حجم کو بڑھانے کے لیے افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس نے پالیسی کو مرتب کرنا شروع کر دیا ہے. کیا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کی یہ کوشش رنگ لائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کیا ایسا؟ دیکھیے، چیمبرز آف کامرس تو ایک مجموعی یعنی فضا میں آپریٹ کرتے ہیں نا. ان کے لیے خود ملکی سطح پہ کوئی پالیسی بنانا ممکن تو نہیں ہے. جب تک کہ حکومتوں کے مابین کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی تب تک جوائنٹ چیمبر آف کامرس افغانستان کے یا پاکستان کے مل کے کوئی پالیسی اگر وہ پالیسی واضح بھی کر لیں، جب تک کہ مجموعی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، حکومتیں ایسی پالیسیز کا ساتھ نہیں دیں گی، انہیں سپورٹ نہیں کریں گی، تو میرے خیال میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، بہتری ممکن نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھارت کی افغانستان کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ افغانستان مارکیٹ میں اپنے قدم بھی مضبوط کرتا جا رہا ہے. کیا اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی رہی تو پاکستان کے لیے مستقبل میں افغان مارکیٹ میں جگہ بنانا مشکل ہو جائے گا؟ پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کو اپنے ملک کے اندر بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، جو کہ فی الحال تو لگتا ہے کہ وہ اصلاحات ویسی نہیں ہو رہی جیسی کہ ہونی چاہیے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت وہاں پہ تو اس لیے موجود ہے تاکہ پاکستان کو تنگ کیا جا سکے. یہ ایک بڑی واضح صورتحال ہے جس میں کوئی یعنی دو آرا نہیں ہو سکتی. جب تک کہ افغانستان یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ پاکستان کے بھی اپنے خدشات ہیں بھارت کے حوالے سے، اور جب تک کہ یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان میں بھارت کے لیے جو بڑی تیزی سے بھارت کو جگہ دی جا رہی ہے اس میں کوئی اس کیفیت میں کوئی ٹھہراؤ نہ آئے اور افغانستان یہ تسلیم نہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر تعلقات ایک ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ بھارت کو بھی بہت تیزی سے ایک مواقع دیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک. اچھا، آخر میں آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ کوئی ایسی تجویز آپ کے پاس ہو جس سے یہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں اور یہ تجارتی تعلقات خصوصی طور پر بہتر ہو سکیں؟ یہ تجویز تو کیا میں آپ کو دے سکتا ہوں سوائے اس کے کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے تسلیم کرنا، دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے تسلیم کرنا کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور جب تک کہ یہ تسلیم نہیں ہوگا اور اس پیرائے میں کام نہیں ہوگا اور ایک مجموعی فضا کو بہتر نہیں کیا جائے گا، میرے خیال میں مسائل چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فرحان بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ تعلقات بہتر ہونے سے اور ان تعلقات کی بہتری کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا. یہاں پر وقت ہے مختصر بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پرال حکام کی ملی بھگت سے جعلی سیلز ٹیکس رجسٹریشن، کمپنیوں کی ڈی رجسٹریشن اور جعلی ریفنڈ انکشاف کے بعد ٹیکس دہندگان کی لازمی رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے. اور ایف بی آر نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن سسٹم کی مکمل طور پر ری ویمپنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ایف بی آر کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس دہندگان کی لازمی رجسٹریشن کا نیا نظام متعارف کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف بی آر ترجمان ڈاکٹر اقبال صاحب. اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا، ایف بی آر نے ٹیکس دہندگان کی لازمی رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے اور نیا ٹیکس کا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے. کتنا مثبت اقدام سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ جی یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے. اگر کوئی ٹیکس پہ رجسٹر ہونا چاہتا ہے سیلز ٹیکس کے پرپزز کے لیے تو وہ ایک والنٹری رجسٹریشن کرواتا ہے. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ سمپلیفائی کریں. وہ رجسٹریشن ڈفرینٹ ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر محکمہ سمجھے، کوئی جو متعلقہ آفیسر ہے وہ سمجھے کہ یہ شخص رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کو رجسٹر ہونا چاہیے، تو وہ اسے کمپلسریلی رجسٹر کر سکتا ہے. تو جو یہ جو سسٹم میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ صرف اس کمپلسری رجسٹریشن کے لیے، ٹیکس پیئر کے اپنی جو رجسٹریشن کروانا چاہ رہا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی.
ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیسیکلی تو ٹیکس پیئر کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. بالکل پرابلم تو بلکہ اس کا پرابلم تو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ تھا کہ جی وہ گھر بیٹھا ہوا ٹیکس پیئر کو پتا بھی نہیں, اس کو رجسٹر کر لیا گیا. اچھا, جو لوگ ہیں وائٹ کالر ہیں یا کاروباری حضرات ہیں, وہ تو ٹیکس وصول کرنے کے لیے آپ طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ دگنا بھی ہو چکا ہے ٹیکس وصولیوں کا سسٹم, زیادہ اب ٹیکس وصول ہو رہا ہے. لیکن شاہانہ زندگی گزارنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے ایف بی آر کو کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایف بی آر نے کافی سارے اقدامات کیے ہوئے ہیں آلریڈی, اور دیکھیں بیسیکلی تو یہ سارا جو ہے شاہانہ زندگی جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے ان کی ٹرانزیکشن. مثلاً اگر وہ گھر خرید رہے ہیں یا گاڑی خرید رہے ہیں تو اس کا سسٹم میں انفارمیشن آ جائے. تو ہم نے ان سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ جی یہ ساری جو ایسی اکنامک سگنیفیکینٹ ٹرانزیکشن ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے, ہمارے سسٹم میں آ جائے. اگر کوئی گھر خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے تو ہمارے سسٹم میں وہ آ جائے. اس انفارمیشن کو پھر ہم کولیٹ کر کے اس میں سے جو یوزفل انفارمیشن نکال کے سسٹم میں سے آئی ٹی سسٹم کی مدد سے تو ان کو نوٹس بھی دے رہے ہیں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لا رہے ہیں. ایسا کافی سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات اکرام الحق صاحب نے. اکرام الحق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایف بی آر کے سسٹم کی کچھ بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر کہ ایف بی آر نے جو نئے طریقہ کار وضع کیے ہیں اس سے ٹیکس وصولیوں میں, جس طرح سے ابھی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف بی آر کے اقبال شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس وصولیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور بہتری آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ جی ظاہر ہے 15-16% کی جو انکریز ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر معیشت 5% یا 6% کے درمیان میں گرو کر رہی ہے اور ریونیو کی گروتھ جو ہے وہ 16% ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سا ٹیکس جو پہلے نہیں آ رہا تھا وہ وصول کیا گیا ہے, ورنہ تو پھر یہ شرح بھی قریب اسی کے ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی نئے ٹیکس پیئر سے پیسہ وصول کر رہے ہوں جو کہ ویسے فائلر نہیں ہے مگر نان فائلر کے طور پر ان سے ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ لیا جا رہا ہے, یعنی اس کی شرح زیادہ ہے. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی جو ود ہولڈنگ کی شرح ہے وہ ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے. تو اب یہ ڈاکٹر اقبال صاحب زیادہ بہتر ڈیٹا کی بنیاد پہ بتا سکیں گے کہ یہ ریونیو کلیکشن میں کون سا ایلیمنٹ زیادہ درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا اکرام الحق صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے معیشت کو آپ بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ تمام معاملے کو سمجھتے بھی ہیں. صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ ایف بی آر کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, اس میں کوئی نقائص آپ دیکھتے ہیں؟ جی ابھی تک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایف بی آر کو درپیش وہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں ایک تو ان کو بہت بڑا سامنا ہے نان رپورٹنگ آف انکم کا, یعنی کہ بہت سے لوگ ابھی تک بھی اپنی انکم کو سرے سے رپورٹ ہی نہیں کر رہے, یعنی کہ اگرچہ ان کا ٹیکس ود ہولڈ بھی ہو جاتا ہے مگر وہ ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کرتے. یعنی کہ اگر 1.24 یا 2.5 کے قریب ہمیں ریٹرنز مل رہی ہیں ملین کے, تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جو آبادی کا بڑا حصہ جو ٹیکسیبل انکم رکھتا ہے وہ بھی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ ادروائز تو جیسے ہمارے موبائل یوزر ہی یونیک اباؤٹ 92 ملینز ہیں, تو اگر وہ سارے کے سارے 12% ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو ان میں سے صرف 12-13 لاکھ کا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں, یعنی بہت ہی بڑی تعداد, ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائلرز کا جو سائز ہے وہ 20 ملین سے کم نہ ہو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ انکم کمانے والے لوگ پاکستان میں 2 کروڑ تو یقینی ہوں گے. اور پھر جو بہت زیادہ انکم کماتے ہیں جن کو ہم الٹرا رچ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی اپنی انکم صحیح یعنی کہ رپورٹ نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں نان رپورٹنگ کا بھی مسئلہ ہے اور انڈر رپورٹنگ کا بھی مسئلہ ہے. اب اس کو کیسے جو اس گیپ کو برج کیا جائے, جو ہماری ایکچوئل ٹیکس پوٹینشیل اور جو ہمارا ٹیکس آ رہا ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج ایف بی آر کے سامنے ہے. اور اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں انفارمل اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے, اور ان لوگوں کو کس طرح سے ٹیکس کے نیٹ میں یعنی کہ ایز اے فائلر لایا جا سکے. نان فائلر کا ریٹ زیادہ کرنے کے باوجود بھی
ہمیں ٹیکس کی ریٹرنز کی فائلنگ میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو اس ایکشن کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا زیادہ ٹیکس پے کر کے جو نان فائلر کا ہے پھر بھی اس کو ابزارب کر رہے ہیں. اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ ان کی ادروائز انکم بہت ہائی ہے، اسی لیے وہ اتنی زیادہ ٹیکس کو بھی ابزارب کر لیتے ہیں مگر ریٹرن فائل نہیں کرتے تاکہ ہم ان کی صحیح انکم اور آمدن کا اندازہ لگا سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام الحق صاحب. ماہر جات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر اقبال صاحب FBI ترجمان نے بھی ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے ٹیکس دہندگان کے حوالے سے انہیں کس طرح سے نیٹ میں لایا جائے، کس طرح سے پاکستان کے ٹیکس سسٹم کو بہتر کیا جائے، اس حوالے سے بات کی، اور اس کے علاوہ پاک افغان تعلقات اور خصوصی طور پر تجارتی تعلقات کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی معاملہ آج ڈسکس ہوا. اگلے پروگرام میں ایک نیا ایشو لے کر سامنے آئیں گے. اجازت دیجیے سلطان بخاری کو. اللہ حافظ.